रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आप तो जानते हैं इस वक्त हमास यानी जो एक फ़लस्तीनी गुरबा है, एक अस्करी ग्रुप है उसकी और इसराइल के मबैन जो है इस वक्त जंग जारी है और दोनों फ़रीक़ैन जो हैं इस वक्त सख्त हमले जो हैं वो एक दूसरे पर कर रहे हैं। और इस वक्त जो हमास के साथ जो हैं वो दुनिया के जो दूसरे मुख्तलिफ़ मुल्क हैं जैसे कि ईरान, और इसके बाद में जो है सऊदी अरेबिया ने भी हमायत की है उसकी। इसके बाद में जो है रूस की तरफ से भी हमायत की गई है हमास की। तो इसराइल ने भी जो अल्टीमेटम दिया है 12 घंटे का, को 12 घंटे के अंदर अंदर हमास जो गज़ा पट्टी के लोग हैं उनसे कहा है कि वो गज़ा पट्टी जो है वो गज़ा को छोड़ दें, नहीं तो पूरी की पूरी जो है वो गज़ा पट्टी जो है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम देख रहे हैं और हम आपके साथ तफसील शेयर कर रहे हैं कि ये हमास जो अस्करी ग्रुप है ये क्या है, कब ये शुरू हुआ, क्या क्या इनका तरीक़ेकार है और इनको जो पैसे वगैरह हैं वो कहाँ से मिलते हैं। तो ये तमाम तफसील आपको इस वीडियो में सुनने को मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हमास क्या है? हमास फ़लस्तीनी मुसल्ह ग्रुप गज़ा पर हुकूमत करने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। इसके बावजूद वो इसराइल की मज़ाहमत के लिए पुरअज़म है और मगरबी किनारे में फ़लस्तीनी क़यादत के साथ मुफ़ाहमत का इम्कान है। इसकी जो आखिरी अपडेट थी, ये तमाम जो तफसील है इसकी आखिरी अपडेट 8 अगस्त 2023 को की गई थी। और इसके साथ ही 1980 की दहाई के अवाखर में अख़वान अल मुस्लिमीन की फ़लस्तीनी शाह का एक स्पिन ऑफ इस्लामी अस्करियत पसंद ग्रुप हमास ने 2006 के इंतखाबात में अपनी हरीफ सियासी जमात अल फतह को शिकस्त देने के बाद गज़ा की पट्टी पर कब्ज़ा कर लिया था। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने हमास को इसराइल के ख़िलाफ़ मुसल्ह मज़ाहमत की वजह से दहशतगर्द तंजीम करार दिया था, जिसमें खुदकश बम हमले और रॉकेट हमले शामिल हैं। हमास का इसराइल के साथ 2021 यानी 2021 का तनाज़ा जंग बंदी पर ख़त्म हुआ और इसने फ़लस्तीनियों के दरमियान ग्रुप का मौक़िफ़ बुलंद किया, जिनमें से अक्सर अब हमास के रहनुमा फ़तह की हिमायत करते हैं। तो थोड़ा सा जो तारफ़ है वो हमास का आपके साथ कराते चलें। हमास एक अस्करी तहरीक है और फ़लस्तीनी इलाकों की दो बड़ी सियासी जमातों में से एक है। ये गज़ा की पट्टी में 20 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनियों पर हुकूमत करता है, लेकिन ये ग्रुप इसराइल के ख़िलाफ़ मुसल्ह मज़ाहमत के लिए मशहूर है। दर्जनों ममालिक ने हमास को दहशतगर्द तंजीम करार दिया है, हालांकि कुछ इस लेबल को सिर्फ इसके अस्करी विंग पर लगाते हैं। ईरान इसे मादी और माली मदद जो है वो फ्राहम करता है और तुर्की मुबीना तौर पर अपने चंद आला रहनुमाओं को पनाह देता है। इसकी हरीफ जमात अल फतह जो फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO पर गलबा रखती है और मगरबी किनारे में हुक्मरानी करती है, इसने कहा कि तशद्दुद को तर्क कर दिया है। फ़लस्तीनी क़यादत में फूट और इसराइल के ख़िलाफ़ हमास की गैर मुतज़्ज़ल दुश्मनी ने गज़ा में इस्तेहकाम के इम्कानात को कम कर दिया था। ग्रुप की असल क्या है, ग्रुप की असलियत क्या है? हमास हरकत अल मकावा अल इस्लामिया इस्लामी मज़ाहमती तहरीक का मुखफ़फ़ है। यानी जो हमास है ये मुखफ़फ़ है हरकत अल मकावा अल इस्लामिया इस्लामी मज़ाहमती तहरीक। तो शेख अहमद यासीन एक फ़लस्तीनी आलम ने कायम किया था हमास को, जो अपनी इब्तदाई ज़िंदगी इस्लामी स्कॉलरशिप के लिए वक्फ़ करने के बाद अख़वान अल मुस्लिमीन की मकामी शाखों में सरगर्म कारकुन बन गए थे। काहिरा 1960 की दहाई के आखिर में यासीन ने मगरबी किनारे और गज़ा में तबलीग की और खैराती काम अंजाम दिए, जिन दोनों पर इसराइल ने 1967 की 6 रोज़ा जंग के बाद कब्ज़ा कर लिया था। यासीन ने दिसंबर 1987 में हमास को गज़ा में अख़वान के सियासी बाजू के तौर पर कायम किया। पहले इंतफादा के शुरू होने के बाद जो मगरबी किनारे गज़ा और मशरकी यरूशलेम पर इसराइली कब्ज़े के ख़िलाफ़ फ़लस्तीनियों की बगावत थी। इस वक्त हमास का मकसद फ़लस्तीनी इस्लामी जिहाद PIJ का मुकाबला करना था, जो कि एक और तंजीम है जिसकी इसराइल की
پرتشدد مزاحمت کے عزم نے فلسطینیوں کی حمایت اخوان سے دور کرنے کی دھمکی دی تھی۔ 1988 میں حماس نے اپنا چارٹر شائع کیا جس میں اسرائیل کی تباہی اور تاریخی فلسطین میں اسلامی معاشرے کے قیام کا مطالبہ کیا تھا، جسے مبصرین نے اپنی شبیہ کو متعدل کرنے کی کوشش قرار دیا۔ حماس نے ایک نئی دستاویز پیش کی 2017 میں، جس نے 6 روزہ جنگ سے پہلے قائم کردہ گرین لائن سرحد کے ساتھ ایک عبوری فلسطینی ریاست کو قبول کیا، لیکن اس نے پھر بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کیا تھا۔ حماس نے پہلی بار اپریل 1993 میں خودکش بمباری کی۔ PLO کے رہنما یاسر عرفات اور اسرائیلی وزیر اعظم یتزاک رابن کے اوسلو معاہدے پر دستخط کرنے سے 5 ماہ قبل تاریخی معاہدے نے فلسطینی اتھارٹی PA کے نام سے ایک نئی تشکیل شدہ ہستی کے تحت مغربی کنارے اور غزہ کے کچھ حصوں کے لیے محدود خود مختار حکومت قائم کی۔ حماس نے ان معاہدوں کی مذمت کی، نیز PLO اور اسرائیل کے ایک دوسرے کو تسلیم کرنے کی، جس پر عرفات اور رابن نے سرکاری طور پر اوسلو سے کچھ دن پہلے بھیجے گئے خطوط میں اتفاق کیا تھا۔ 1997 میں امریکہ نے حماس کو غیر ملکی دہشت گرد تنظیم قرار دیا۔ اس تحریک نے 2000 کی دہائی کے اوائل میں دوسری انتفاضہ کے دوران پرتشدد مزاحمت کو آگے بڑھایا، حالانکہ PIJ اور الفتح کی تنظیم ملیشیا بھی اسرائیلیوں کے خلاف تشدد کی ذمہ دار تھی۔ حماس کے رہنما کون ہیں؟ حماس کے پاس بہت سے قائدانہ ادارے ہیں جو مختلف سیاسی، عسکری اور سماجی کام انجام دیتے ہیں۔ عمومی پالیسی ایک اعلیٰ مشاورتی ادارے کے ذریعے ترتیب دی جاتی ہے، جسے اکثر پولیٹ بیورو کہا جاتا ہے، جو جلا وطنی میں کام کرتا ہے۔ مقامی کمیٹیاں غزہ اور مغربی کنارے میں بنیادی مسائل کا انتظام کرتی ہیں۔ اسماعیل ہنیہ اس وقت سیاسی سربراہ کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں، جنہوں نے 2017 میں دیرینہ رہنما خالد مشعل کی جگہ لی ہے۔ ہانیہ نے 2020 سے دوحہ قطر سے کام کیا ہے، مبینہ طور پر اس وجہ سے کہ مصر نے غزہ کے اندر اور باہر ان کی نقل و حرکت کو محدود کر رکھا ہے۔ حماس کے رہنماؤں نے اپنے سابق میزبان شام سے علیحدگی کے بعد قطر میں اپنی موجودگی قائم کی۔ جب فلسطینی پناہ گزینوں نے شام کی خانہ جنگی سے قبل 2011 کی بغاوت میں حصہ لیا، مبینہ طور پر حماس کے کچھ سینئر شخصیات ترکی میں گروپ کے دفاتر سے باہر کام کرتے ہیں۔ غزہ میں روزمرہ کے امور کی نگرانی یحییٰ سنوار کرتے ہیں، جو اس سے قبل حماس کے عسکری ونگ کے سربراہ تھے اور 2 اسرائیلی فوجیوں کے اغوا اور قتل کے ماسٹر مائنڈ کے الزام میں 22 سال اسرائیلی جیل میں رہ چکے ہیں۔ وہ ان 1000 سے زائد فلسطینی قیدیوں میں شامل تھے جنہیں 2011 میں حماس کے زیر حراست ایک اسرائیلی فوجی کے بدلے میں رہا کیا گیا تھا۔ جون 2021 تک غزہ کا اصلی وزیر اعظم عصام الدالیس ہے۔ مروان عیسیٰ اور محمد دیف حماس کے عسکری ونگ عزاد الدین القسام بریگیڈ کی کمان کرتے ہیں۔ اسرائیلی فورسز نے 2002 میں ایک فضائی حملے میں ملیشیا کے بانی صلاح الشہداء کو قتل کر دیا تھا۔ اس حملے میں 15 عام شہری مارے گئے تھے۔ اس وقت کے ہتھ کنڈوں پر اسرائیلی اور بین الاقوامی جانچ پر توجہ مرکوز کی گئی۔ اسرائیلی فورسز نے 2004 میں حماس کے بانی یاسین کو ہلاک کر دیا تھا۔ صالح العروری مبینہ طور پر حماس کی لبنان شاہ کے سربراہ ہیں۔ انہوں نے 2021 میں اختتام پذیر ہونے والے اندرونی انتخابات کے بعد گروپ کی مغربی کنارے کی قیادت بھی سنبھالی تھی، جبکہ مشعل کو دسپورا آفس کی قیادت کے لیے منتخب کیا گیا اور اسلامیہ قطاوی کو قائد حماس کے ارکان کے معاملات کو سنبھالنے کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ حماس کی مالی امداد کیسے کی جاتی ہے؟ ایک نامزد دہشت گرد ادارے کے طور پر حماس کو سرکاری امداد سے منقطع کر دیا گیا ہے، جو امریکہ اور یورپی یونین مغربی کنارے میں PLO فراہم کرتے ہیں۔ تاریخی طور پر خلیج فارس میں فلسطینی تارکین وطن اور نجی عطیہ دہندگان نے تحریک کی زیادہ تر مالی امداد فراہم کی۔ اس کے علاوہ مغرب میں کچھ اسلامی خیراتی اداروں نے حماس کے
حمایت یافتہ سماجی خدمت گروپوں کو رقم فراہم کی، جس سے امریکی خزانہ کے ذریعے اثاثے منجمد کیے گئے تھے۔ غزہ کی معاشی صورتحال ابتر ہے۔ مصر اور اسرائیل نے 2006 میں بڑے پیمانے پر اس کے ساتھ اپنی سرحدیں بند کر دی تھیں، جس سے سامان اور لوگوں کی اس علاقے میں آنے اور جانے پر پابندی تھی۔ دونوں ممالک ناکہ بندی برقرار رکھتے ہیں، دنیا کے بیشتر علاقوں سے علاقے کاٹ رہے ہیں اور غزہ کے 10 لاکھ سے زیادہ فلسطینیوں کو بین الاقوامی امداد پر انحصار کرنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ اسرائیل قطر کو حماس کے ذریعے کروڑوں ڈالر کی امداد فراہم کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ دیگر غیر ملکی امداد عام طور پر پی اے اور اقوام متحدہ کی ایجنسیوں کے ذریعے غزہ تک پہنچتی ہے۔ ناکہ بندی شروع ہونے کے بعد برسوں تک حماس نے غزہ میں مصری گزرگاہ کو روکنے والی سرنگوں کے جدید ترین نیٹ ورک سے گزرنے والے سامان پر ٹیکس لگا کر محصول جمع کیا۔ اس سے علاقے میں بجلی کی پیداوار کے لیے خوراک، ادویات اور سستی گیس کے ساتھ ساتھ تعمیراتی سامان، نقدی اور اسلحہ وغیرہ شامل ہوئے۔ مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی کے 2013 میں اقتدار سنبھالنے کے بعد میں قاہرہ حماس کے خلاف دشمنی اختیار کر گیا، جسے اس نے اپنے اہم گھریلو حریف اخوان المسلمین کی توسیع کے طور پر دیکھا۔ مصری فوج نے جزیرہ نما سینائی میں سرحد کے اس طرف خود ساختہ اسلامک اسٹیٹ کی ایک شاخ کے خلاف انسداد دہشت گردی کی مہم چلاتے ہوئے اپنے علاقے کی خلاف ورزی کرنے والی زیادہ تر سرنگوں کو بند کر دیا تھا۔ مصر نے 2018 میں اپنی صلاح الدین بارڈر کراسنگ کے ذریعے کچھ تجارتی سامان کو غزہ میں داخل ہونے کی اجازت دینا شروع کی تھی۔ 2021 تک غزہ میں درآمد کی جانے والی مصری اشیاء پر ٹیکسوں سے ماہانہ $12 ملین تک جمع ہوئے۔ آج ایران حماس کے سب سے بڑے محسنوں میں سے ایک ہے، جو فنڈ، ہتھیاروں اور تربیت میں حصہ ڈال رہا ہے۔ اگرچہ شام کی خانہ جنگی میں مخالف فریقوں کی پشت پناہی کرنے کے بعد ایران اور حماس مختصر طور پر الگ ہو گئے ہیں۔ ایران فی الحال حماس، پی آئی جے اور امریکہ کی طرف سے دہشت گرد تنظیموں کے طور پر نامزد دیگر فلسطینی گروپوں کو تقریباً 100 ملین سالانہ فراہم کرتا ہے۔ تاہم ایران کے جوہری معاہدے سے واشنگٹن کے 2018 کے انخلا کے بعد عائد کردہ امریکی پابندیوں نے تہران کی اپنے غیر ملکی شراکت داروں کو فنڈ دینے کی صلاحیت کو محدود کر دیا تھا۔ 2002 میں صدر رجب طیب اردگان کے اقتدار میں آنے کے بعد ترکی حماس کا ایک اور مضبوط حمایتی رہا ہے اور اسرائیل کا ناقد۔ اگرچہ انقرہ کا اصرار ہے کہ وہ صرف حماس کی سیاسی حمایت کرتا ہے، لیکن اس پر حماس کی دہشت گردی کی مالی معاونت کا الزام لگایا گیا ہے، جس میں حماس کی طرف سے دی جانے والی امداد بھی شامل ہے۔ ترک تعاون اور رابطہ ایجنسی یہ غزہ پر کیسے حکومت کرتا ہے، ان کا کیا طریقہ کار ہے؟ 2005 میں اسرائیل کے اس علاقے سے انخلا کے فوراً بعد سے حماس غزہ میں اصل اتھارٹی ہے۔ اگلے سال حماس نے پی اے کی مکننہ میں اکثریت حاصل کی اور حکومت قائم کی۔ اس نے اپنی فراہم کردہ سماجی خدمات کے لیے ووٹ حاصل کیے اور موجودہ فتح کو مسترد کرنے کے طور پر، جسے بہت سے رائے دہندگان نے پی ایل او کی سربراہی میں بدعنوان ہونے اور اسرائیل کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے فلسطینیوں کو بہت کم فراہمی کے طور پر سمجھا۔ فتح اور اس کے مغربی حمایتیوں کے لیے یہ نتیجہ ناقابل قبول تھا اور جماعت نے مغربی کنارے میں حماس کو اقتدار سے بے دخل کر دیا تھا۔ غزہ میں حماس نے فتح کی ملیشیاؤں کو ایک ہفتے کی لڑائی میں شکست دے دی، جس کے نتیجے میں دونوں فلسطینی علاقوں کے درمیان سیاسی اختلاف پیدا ہوا۔ فلسطینیوں نے 2006 سے نہ تو کسی مکننہ کے لیے ووٹ دیا ہے اور نہ ہی 2008 سے کسی صدر کے لیے۔ حماس کے زیر کنٹرول حکومت کے پاس اپنی فنڈنگ، خریداری یا آپریشن میں شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے کوئی مؤثر یا آزادانہ کار نہیں کیا ہے۔ فریڈم ہاؤس جیسے ہی حماس نے پٹی میں پی اے اداروں کی باقیات پر قبضہ کر لیا، اس نے ایک عدلیہ قائم کی اور آمرانہ اداروں کو قائم کیا۔ نظریہ میں حماس شریعت پر مبنی فلسطینی بنیادی قانون کے مطابق حکومت کرتی ہے، جیسا کہ پی اے کرتا ہے۔
لیکن یہ عام طور پر قانون کے تقاضوں سے کہیں زیادہ پابندی والا رہا ہے، جس میں اس پر قابو پانا بھی شامل ہے کہ خواتین کس طرح لباس پہنتی ہیں، اور اس کی حکمرانی کے ابتدائی سالوں میں عوام میں صنفی علیحدگی کو نافذ کرنا۔ واچ ڈاگ گروپ فریڈم ہاؤس 2020 میں پایا گیا کہ حماس کے زیر کنٹرول حکومت کے پاس اپنی فنڈنگ، خریداری یا آپریشن میں شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے کوئی مؤثر یا آزاد طریقہ کار نہیں ہے۔ حماس غزہ کے میڈیا، سوشل میڈیا پر شہری سرگرمی، سیاسی حزب اختلاف اور غیر سرکاری تنظیموں NGO کو بھی دباتی ہے اور اسے جواب دہی کے طریقہ کار کے بغیر چھوڑ دیتی ہے۔ فلسطینی حماس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ مغربی کنارے اور غزہ کی سیاسی تقسیم بڑے پیمانے پر غیر مقبول ہے۔ فلسطینی سینٹر فار پالیسی اینڈ سروے ریسرچ PCPSR کے جون 2023 کے سروے نے ظاہر کیا ہے کہ 1/3 فلسطینی اسے اپنے لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ ترقی سمجھتے ہیں۔ اسرائیل کی ریاست 1948 کی تخلیق۔ اسی سروے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ غزہ اور مغربی کنارے کے نصف سے زیادہ فلسطینی صدارتی انتخابات میں حماس کے حامیوں کو PA کے صدر محمود عباس کے مقابلے میں ووٹ دیں گے، جبکہ صرف 1/3 فلسطینی عباس کو منتخب کریں گے۔ مزید برآں، عباس نے مشرقی یروشلم میں فلسطینیوں کو ووٹ دینے سے اسرائیل کے مبینہ انکار کا حوالہ دیتے ہوئے 2021 میں ہونے والے قومی انتخابات کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا۔ حالانکہ مبصرین کو شبہ ہے کہ عباس کا مقصد حماس کی ممکنہ فتح کو روکنا ہے۔ حماس اسرائیل کو کیسے چیلنج کرتی ہے؟ حماس نے غزہ پر قبضے کے بعد اسرائیل پر راکٹ اور مارٹر فائر کرنا شروع کر دیے تھے۔ ایرانی سیکیورٹی حکام نے کہا کہ تہران نے ان میں سے کچھ ہتھیار فراہم کیے ہیں، لیکن حماس نے ایران کے اسلامی انقلابی گارڈ کور IRGC اور پراکسیوں کے ساتھ تربیت کے بعد اپنے میزائل بنانے کی صلاحیت حاصل کی۔ مزید برآں، حماس کے عسکریت پسندوں نے آگ لگانے والے آلات لے جانے والے غبارے اسرائیل کی طرف اڑائے، جو بعض اوقات آگ کا باعث بنتے ہیں۔ اس گروپ نے اسرائیلی سرزمین میں تیر اندازی بھی کی، جس میں سب سے مشہور اسرائیلی فوجی گلاد شالٹ کو 2006 میں اغوا کیا گیا تھا۔ 5 سال بعد اسرائیل نے شالٹ کی رہائی کو یقینی بنانے کے لیے سموار سمیت 1000 سے زیادہ فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا تھا۔ 2014 میں اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے تحریک پر اغوا اور قتل کا الزام لگایا تھا۔ مغربی کنارے میں 3 اسرائیلی نوجوان تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس بات کے اشارے کہ ایک بدماش سیل نے اغوا کا ارتکاب کیا ہے، حماس کی اس سے وابستہ تمام افراد کو کنٹرول کرنے میں ناکامی کو اجاگر کرتا ہے، یہاں تک کہ فلسطینیوں کے لیے بھی جو حماس اور اسلامی جہاد کی حمایت نہیں کرتے۔ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ جائز مزاحمت کے مترادف ہے۔ اسرائیل کے خلاف مسلح مزاحمت کے لیے حماس کے عزم کو کچھ عوامی حمایت حاصل ہے۔ اسرائیلی حکام ہر ایک کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کون سنے گا کہ غزہ میں فلسطینی حماس کا شکار ہیں۔ یہ سچ ہے، لیکن مجھے شبہ ہے کہ سب سے پہلے وہ اسرائیل کا شکار محسوس کرتے ہیں۔ CFR کیسٹون ایک لکھتے ہیں، اور اس طرح ان فلسطینیوں کے لیے بھی جو حماس اور اسلامی جہاد کی حمایت نہیں کرتے، وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ جائز مزاحمت ہے۔ 2021 حماس اسرائیل تنازع کے دوران کیا ہوا؟ حماس اور اسرائیل مئی 2021 میں 6 سالوں میں اپنے سب سے مہلک تنازع میں داخل ہوئے، جب یروشلم میں فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے درمیان ہفتوں کی کشیدگی کے بعد حماس نے اسرائیل پر راکٹ داغے۔ کچھ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ PA کی جانب سے 2021 کے انتخابات ملتوی کرنے کے بعد حماس فلسطینی کاز کے محافظ کے طور پر اپنی ساکھ کو بڑھانا چاہتی ہے۔ 11 روزہ تنازع کے دوران حماس اور PIJ نے غزہ سے 4000 سے زائد راکٹ فائر کیے، جس سے 10 اسرائیلی شہری ہلاک اور 300 سے زائد زخمی ہوئے تھے۔ مبینہ طور پر حماس نے لڑائی کے دوران IRGC اور لبنان کی حزب اللہ کے ساتھ ہم آہنگی کی اور نام نہاد خودکش ڈرون کا استعمال کیا اور اس کے ساتھ
کم عین مطابق میزائلوں کے اپنے معمول کے ہتھیاروں کا استعمال کیا۔ امریکہ اور مصر نے اس تنازع کے لیے جنگ بندی کی ثالثی کی، جس کے دوران غزہ میں اسرائیلی فضائی حملوں میں 200 سے زیادہ فلسطینی شہری ہلاک اور $290 ملین سے زیادہ کا نقصان ہوا۔ امریکہ، جسے ڈونر ممالک نے تب سے حماس کی مدد کیے بغیر تعمیر نو کے لیے فنڈ دینے کی کوشش کی، امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا کہ واشنگٹن امداد فراہم کرنے کے لیے پی اے اور اقوام متحدہ کے ساتھ تعاون کرے گا، جبکہ اس گروپ کو اپنے ہتھیاروں کو بھرنے میں مدد دینے سے گریز کرے گا۔ حماس کے لیے آگے کیا ہے؟ مبصرین کا کہنا ہے کہ حماس کے اسرائیل کے ساتھ 2021 کے تنازع نے گروپ کے سیاسی اثر میں اضافہ کیا۔ حماس نے یروشلم میں کشیدگی کے جواب میں اسرائیل پر حملہ کر کے برسوں میں پہلی بار وسیع تر فلسطینی قومی تحریک کے چیمپئن کے طور پر حمایت حاصل کی، خود کو غزہ کے مسائل تک محدود رکھنے کے بجائے۔ لیکن جنگ بندی کے بعد سے حماس نے اسرائیل پر شدید حملے کرنے سے گریز کیا ہے، یہاں تک کہ جب اس ملک نے غزہ کے دیگر گروپوں کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ کیا اور مغربی کنارے میں بڑی درہ اندازی شروع کی۔ ماہرین نسبتاً پرسکون ہونے کی وجہ سے حماس کی اقتصادی مواقع کو قربان کرنے میں ہچکچاہٹ کو قرار دیتے ہیں۔ اکتوبر 2021 میں اسرائیلی حکومت نے محدود تعداد میں اجازت نامے پیش کرنا شروع کیے جو غزہ کے باشندوں کو اسرائیل میں کام کرنے کی اجازت دیتے ہیں، جہاں ملازمتیں اکثر زیادہ ادائیگی کرتی ہیں۔ سی ایف آر کے مارٹن ایس انڈیک کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے لیے جنگ بندی جمود کی طرف واپسی کا کام کرتی ہے، جس میں حماس کے پاس ہتھیاروں کا ذخیرہ کم ہوتا ہے لیکن وہ مزید بنیاد پرست گروہوں کو قابو میں رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایک پائیدار امن کے لیے ممکنہ طور پر حماس کو مغربی کنارے میں اپنے حریفوں کے ساتھ مفاہمت کرنے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ ان کا اختلاف فلسطینیوں کو اسرائیل کے ساتھ مربوط مذاکرات سے روکتا ہے۔ حماس نے جولائی 2023 میں فتح اور کئی دیگر فلسطینی دھڑوں کے ساتھ ایک مصالحتی کمیٹی تشکیل دی، اسرائیلی فلسطینی تشدد میں اضافے کے درمیان، لیکن ماہرین کو امید ہے کہ اس میں بہت کم پیش رفت ہوگی۔ حماس کے پاس پی اے میں شامل ہونے کے لیے بہت کم مراعات ہیں اور ایسا کرنے سے ممکنہ طور پر غیر پسندیدہ مراعات کی ضرورت ہوگی۔ مثال کے طور پر مشرق وسطیٰ کو کوارٹیٹ، جو کہ امریکہ، روس، اقوام متحدہ اور یورپی یونین پر مشتمل ہے، اس بات پر زور دیتا ہے کہ حماس پر مشتمل کسی بھی فلسطینی حکومت کو صرف اسی صورت میں بین الاقوامی شناخت اور امداد مل سکتی ہے جب یہ گروپ اسرائیل کو تسلیم کرے، تشدد ترک کرے اور حماس کو قبول کرے، اسرائیل کے ساتھ PLO کے دستخط کرنے پر۔ تو یہ کچھ تھوڑی سی تفصیل تھی جو حماس گروپ کے حوالے سے ہے۔ موجودہ جو اس وقت اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ ہے، ان دونوں کے درمیان جو کچھ بھی ہوا اس کے حوالے سے تھوڑی سی نامکمل سی معلومات تھی۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ تھوڑی سی چھوٹی سی جو معلومات کی ویڈیو ہے پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے دوسری اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔